अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, इंतखाबात के पेश नज़र नून लीग, सियासी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी हमें अवामी जलसे करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस वक्त नून लीग सियासी जोड़ तोड़ में सबसे ज़्यादा मुतहरिक है। एक तरफ तो वो छोटी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कर रही है और दूसरी तरफ इस पार्टी में शमूलियतों के महाज पर हमें ये पार्टी सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। सिंध महाज पर दिलचस्पी पहले दिखाई दी और उसके बाद बलूचिस्तान में नून लीग का बाप को गले से लगा लेना ये सवाल उठा रहा है कि आखिर हमारी सियासत इलेक्टेबल्स के गिर्द क्यों घूम रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी तानाजनी कर रहे हैं नून लीग पर के जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। तो अयाज साहब, मेरा आज आपसे सवाल यही है कि मुल्की सियासत में आप तो अमली सियासत भी कर चुके हैं, हर इलेक्शन में इलेक्टेबल्स इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर जाते हैं? नहीं, कुछ ऐसी सूरत हाल है। एक तो बात है कि हर एक कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, कोई बैकग्राउंड होती है, कोई ताल्लुक होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टरों के ख़ानदान में डॉक्टर बनते हैं, टीचरों के ख़ानदान में टीचर बनते हैं, अमूमन एक ट्रेंड होता है। तो सियासी जो जिनका बैकग्राउंड होता है वही आगे आते हैं। लेकिन ये जो आप कह रही हैं कि इलेक्टेबल सिर्फ उनके गिर्द घूमती है। एक ज़माना था जब नॉन पार्टी इलेक्शंस होते थे या जो अयूब खान के बेसिक डेमोक्रेट वाले इलेक्शन थे, तब देखा जाता था कि कौन से लोग हैं अपने ज़ोर पे इलेक्शनें जीत सकते हैं। आजकल ऐसे सूरत हाल नहीं है। आजकल जो बड़े बड़े अपने आप को तोप खान और तीसमार खान समझते हैं, वो भी एक सियासी पार्टी का कवर चाहते हैं कि हमें नून लीग का टिकट हो या सिंध में हो तो पीपल्स पार्टी का टिकट हो, या जब पहली हुकूमत थी तो उसका टिकट हो। बहुत कम अभी रह गए ऐसे, एक दो होंगे, महमूद अहमद होंगे साउथ पंजाब में, कि अपने ज़ोर पे एक इलेक्शन वो जीत सकते हैं। ज़्यादातर सियासतदान नहीं कर सकते। जो बलूचिस्तान का ताल्लुक है वो बिल्कुल अलहदा कहानी है। बलूचिस्तान में एक ख़ास किस्म का, वहाँ पे एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक वो ट्राइबल मुआशरा है। पिछले इलेक्शन में, ये 2018 का था, बड़े बड़े हलकों में कोई 500 वोट ले रहा है, कोई 700 वोट ले रहा है, और इन कलील वोटों की बुनियाद पर वो MNA और MPA बन रहे हैं। उनको इमदाद, दरपर्दा इमदाद हासिल होती थी, और ख़ास करके ये जो बैप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। लेकिन शर्त ये होती थी कि आप जीत तो गए, फिर आप देखेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल क्या है, और उन ट्रैफिक सिग्नल को देख के दाएं या बाएं फिर आपने भी वहीं जाना है। जैसे वो जो पहली हुकूमत थी उसको भी सपोर्ट हासिल थी, जब मौसम बदला तो वो पैरों के नीचे से कालीन खींच लिया गया। अब फिर से, क्योंकि जिसको मोहर लगाई जा रही है जिस जमात को, वो नून लीग है, तो इसलिए वो जो थे, वो जो मौसम के जो परिंदे वहाँ पे बलूचिस्तान में हैं, वो इस तरफ आए हैं। पर वो उस लिहाज से वो जो आप कह रहे हैं इलेक्टेबल के जो अपने ज़ोर पे कोई ऐसे हो रहा है, नहीं। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आजकल की पाकिस्तानी सियासत में, चाहे वो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, जैसे पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल डायनेस्टी, ख़ानदानी डायनेस्टी है, ये जो है नून लीग ख़ानदानी डायनेस्टी है, लेकिन इसके टिकट के लिए भी लोग जो हैं वो पीछे तगोदो करते हैं। लेकिन एक फ़र्क हुआ है, नून लीग को धचका बहुत पड़ा था, क्योंकि उसका जो सपोर्ट बेस था पंजाब में, वो एक और जमात ले गई थी, उसने कैप्चर कर लिया था। अब जो है, क्योंकि सियासी हालात ऐसे हैं, एक मातूब जमात है, तो बहुत सारे जो अम्ब्रेला छतरी ढूंढते हैं, उनके लिए पंजाब में और कोई ऑप्शन नहीं रह गया सवाए नून लीग की छतरी के नीचे जाने। अब जो इस्तेकाम पार्टी है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है, उसको भी आशीर्वाद मिल रही है, लेकिन उसमें वो जो एक दम खम होना चाहिए, जो एक हिरारत होनी चाहिए, वो उसमें पैदा नहीं हो रही। इसलिए बहुत से लोग जो है वहां पे जाने से उन्हें पता है कि थपकी भी दी जा रही है, सब कुछ दी जा रही है, पर वहां उसकी छतरी तले जाने से वो हिचकिचा रहे हैं और नहीं जा रहे। तो यही रह जाती है जो
जो सरकारी हवाओं पार्टी का है, रुख नई देखकर सरकारी पार्टी लोग फैसला कर रहे हैं कि हमने किस पार्टी में जाना है। सलमान साहब, ये भी तनकीद की जा रही है, जिनको कल नून लीग बुरा भला कहती थी आज उन्हें गले से लगा लिया है। क्या वजह है, बलूचिस्तान में नून लीग को बाप की ज़रूरत थी या बाप को नून लीग की ज़रूरत थी? देखें मरियम, पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत इसलिए मजबूत नहीं हो सकी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं, और अगर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग हों तो फिर सियासत इलेक्टेबल्स के गिर्द नहीं घूमती। मैं इसमें एक हवाला ज़रूर दूंगा 1970 के इलेक्शन का, कि उस वक्त पीपल्स पार्टी और अवामी लीग जीती थी। अवामी लीग और पीपल्स पार्टी के आज मैं वो रिजल्ट्स देख रहा था कि उस वक्त इलेक्टेबल्स इतनी तादाद में नहीं थे। उस वक्त भुट्टो साहब की सियासी जद्दोजहद के हामिल लोगों को टिकट मिला था, और मेरा उखाड़ा से तल्लक है, जो लोग वहाँ से जीते थे उन्हें जानता भी कोई नहीं था इलाके में, लेकिन तलवार को लोगों ने वोट दिया। इसी तरह अवामी लीग में सियासी कारकुनों को तरजीह मिली। पाकिस्तान की सियासत में इलेक्टेबल्स की अहमियत और हैसियत क्या है, और वो जो आपने हवाओं का रुख कहा, देखिए बात ये कि ये इलेक्टेबल्स हर दौर में होती है। ये कौन है कि सियासी कारकुनों पे इनको तरजीह क्यों मिलती है, कि ये असर रसूख के हामिल और ख़ास तौर पे इनका अपना ज़िम्मेदार है, ये माली तौर पे बड़ी ज़्यादा हैसियत के हामिल होते हैं, सियासी बैकग्राउंड भी होता है। और जहाँ तक ये बात कही गई है ना कि सियासी ख़ानदानों के लोग वहाँ वो सियासत में आए, डॉक्टर्स का बेटा डॉक्टर होना चाहिए, मैं इससे यकसर इख्तलाफ करता हूँ। क्या पाकिस्तान में गरीब आदमी या आम आदमी को सियासत का हक नहीं पहुँचता? और इसी वजह से पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ आप स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात नहीं करवाती और मुकामी हुकूमतों के सिस्टम को मजबूत नहीं बनाती, इसलिए कि जब आम आदमी का बेटा या वर्किंग क्लास के लोग जब ऐवानों के अंदर पहुंचते हैं तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि वो सियासी क़यादतों के साथ और सियासी जमातों के साथ अपना जो तल्लक है उससे खलूस को निभाते हैं। जाए जाके जेलों के अंदर जाके देखें सियासी कौन लोग जमातें हैं। वर्किंग क्लास को अहमियत देती हैं? मैं ये बात आप मेरी बात नहीं समझ पाए कि आज जो जेलों के अंदर मौजूद हैं वो तहरीक इंसाफ के सियासी लोग थे, वो जो अपॉर्चुनिस्ट थे, मौका परस्त थे, इबनुल वक्त थे, कहाँ गए? सारे उड़ गए ना। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने सियासी सिस्टम को मजबूत बनाना है तो फिर पहले आप अपनी सियासी जमातों को मजबूत बनाएं। और ये जो बलूचिस्तान के विजिट की बात की है, मैं पहले भी लास्ट वीक यहाँ कह चुका हूँ कि वो इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। वहाँ भी अगर कुछ इलाकों के अंदर कोई वोट है तो वो JUI का नज़रियाती वोट है। अलबत्ता एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब वहाँ जाकर, ये अब से नहीं, 2013 में भी उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पर कौम परस्तों को तरजीह देंगे अपनी पार्टी पे, और उन्होंने तरजीह दे के दिखा दी। ये बड़ा सेंसिटिव सूबा है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर सबको साथ लेके चलना चाहिए, इसलिए कि वो कुदरती वसाइल से माला माल भी है, वहाँ पर ग्वादर की बंदरगाह भी है, CPEC के वाले से भी इसका एक रोल है। तो बाजे के वहाँ के लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। देखें सियासी जमातें जो ख़ास लोग होते हैं अब तो वो भी नहीं रहा, वो पहले सेनेट में अकोमोडेट हो जाते थे, अब तो सेनेट में भी जो माली असर रसूख के अमल लोग हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है। अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें मजबूत होती तो सियासी जमातों को जाके इलेक्टेबल्स को राम ना करना पड़ता। और ये इलेक्टेबल्स की भी जो बात है 2018 में, देखें खान साहब ने जद्दोजहद की थी, बिलाखिर तो आगे से वहाँ सर सजदा हो गए कि उन्हीं के बारे में, और जो ही उन पर मुश्किल वक्त आया, अभी जो जिक्र किया जा रहा था वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है, ये जहांगीर तरीन साहब थे जिन्होंने 2011 में खान साहब को ये बताया कि जनाब आप जिस काम पे लगे हुए हैं यहाँ तो आपको जो सीटें नहीं मिलेंगी, उन्होंने लाके 30 इलेक्टेबल्स दिए। तो बहरहाल इलेक्टेबल्स की अपनी अहमियत और हैसियत है, लेकिन ये आपके साथ मुस्तकिल नहीं चलते। मैं 100 ऐसे अरकान की लिस्ट बना के आया हूँ, वो 100 अरकान पिछले 3 इंतखाबात में वाबस्तियाँ बदल चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर आपने वाक़तन अपना जमहूरी और सियासी सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होंगी। दुनिया के जमहूरी माशरों में देख लें, वहाँ पर इलेक्टेबल्स नहीं, वहाँ पर पार्टीज इंपॉर्टेंट है और पार्टीज लोगों को आगे लेके आती हैं। हमारा सारा दौर मदार इलेक्टेबल्स पे है। तो आज मियाँ साहब जिनको साथ में ला रहे हैं, मियाँ साहब इस तरह ये भी देख लें कि मुश्किल वक्त में मियाँ साहब के साथ जो लोग खड़े रहे वो तो उनके पार्टी के लोग थे। तो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का मुझे कोई पुरसाने हाल अच्छा नहीं लग रहा, बाकी सारी पार्टियों उन्होंने अकोमोडेट कर ली है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में पार्टीज इंपॉर्टेंट होंगी या इलेक्टेबल्स? क्या ये कहना दुरुस्त है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्टेबल्स की मोहताज हैं? देखिए दोनों अहम हैं, पार्टीज़ भी अहम हैं और इलेक्टेबल भी अहम हैं। जिन मुल्कों में जमहूरियत कमज़ोर हो, जमहूरियत की जड़ें ना हो, जमहूरियत की रूह कुछ हो कुछ ना हो, जिस तरह हमारे यहाँ है, वहाँ पे वो लोग जो अपने इलाके में इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो लोग जिनके पास पैसा है वो ख़र्च कर सकते हैं, उन लोग की अहमियत होती है।
لیکن دوسری طرف الیکٹیبل بھی پارٹیاں ڈھونڈتے ہیں، ایک لیبل ڈھونڈتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الیکٹیبل یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، اچھا کس طرف امیدیں زیادہ ہیں، تو وہ پھر اس پارٹی کی طرف جاتے ہیں. تو کچھ ووٹ اس پارٹی کا ہوتا ہے عام آدمی میں، دوسرا جو الیکٹیبل جو ہوتا ہے وہ پارٹی کو اس لیے فائدہ دیتا ہے کہ ووٹ موبلائزیشن میں وہ کام کرتا ہے. الیکٹیبل جو ہے ووٹ موبلائزیشن کرتا ہے، لہذا پارٹی کو اپنی طرف سے کچھ زیادہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، اس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہی پیسے خرچ کرتا ہے، وہی اس کے کرندے ہی ووٹروں کو نکالتے ہیں گھروں سے، جا کے ووٹ ڈلواتے ہیں اور واپس ہی جو ہے نا ان کو گھروں میں پہنچاتے ہیں. تو اس لیے یہ کام ہے. اور جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، پی ایم ایل این اس لیے ایکٹیو ہے کہ جس طریقے سے ریسیپشن ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی پاکستان میں آنے میں، اس سے ایک امپریشن بڑا وائڈلی موجود ہوا ہے کہ غالباً یہ جماعت جو ہے ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے، یہ بلیسنگ والی جماعت، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے الیکٹیبل جو ہیں ادھر کو آئیں گے. خاص کر بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ بلوچستان کی پولیٹکس میں انڈیویجول اہم ہے، پارٹیز اہم نہیں ہیں، اور وہ اس طرف آ رہے ہیں، آئے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فضا اس طرف ہموار ہے، ہوا ایک اس صوبے طرف. کا رجحان دیکھ کر دیگر صوبوں میں بھی ہواؤں کا رخ نہیں دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ بہت سے صوبوں میں مثلا سندھ میں پیپل پارٹی رول سندھ میں مضبوط ہے، لہذا وہاں بندے توڑنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ سندھ میں وہ جیت سکتی ہے. اب پنجاب کے اندر واقعی اس وقت ایک پارٹی رہ گئی ہے، تو وہ پھر الیکٹیبلز کے لیے چانس یہی رہ جاتا ہے کہ وہ جائیں. تو جہاں ایک طرف الیکٹیبل فضا کو دیکھتے کہ رخ پلٹتے ہیں کس طرف فضا ہے، اور سگنلز آتے ہیں، پاکستان پولیٹکس میں سگنلز ہوتے ہیں، ان سگنلز کو بھی وہ ریڈ کرتے ہیں. اور دوسری طرف پی ایم ایل این اس لیے ایکٹیو ہے کہ وہ بلوچستان میں ہے، نمائندے ان کے کراچی بھی گئے، اب پھر ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب بھی کراچی جائیں، کے پی میں بھی وہ جائیں گے. جہاں وہ الیکٹیبل کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں وہ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں جو اصل قوتیں ہیں پاکستان میں، کہ پی ایم ایل این ایک نیشن وائڈ پارٹی ہے، اور وہ ایک نیشن وائڈ گورنمنٹ کریٹ کر سکتی ہے اگر آپ ایک پارٹی کو ڈسکارڈ بھی کر دیں. اگر ایک پارٹی کو آپ ڈسکارڈ بھی کر دیں تو پی ایم ایل ایک نیشن وائڈ پارٹی، ایک نیشن وائڈ گورنمنٹ کریٹ کر سکتی ہے. تو اس طرح اس دوروں کا جہاں الیکٹیبل کو فائدہ ہے، وہاں پی ایم ایل این بھی میسج بھیج رہی ہے. جہاں سے ان کو میسج آتا ہے وہ وہاں میسج بھی بھیجتی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں بھی سپورٹ ہے، یہاں بھی ہر صوبے میں سپورٹ ہے، وی آر نیشن وائڈ پارٹی اینڈ وی کین فارم ان پوری قومی ہم حکومت بنائیں گے، لہٰذا اس پارٹی کی آپ فکر نہ کریں، اس کو آپ فارغ کر دیں، اس کے بعد بھی یہ حکومت بنتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک پولیٹکس ہے، یہ پولیٹکس ہے پاکستان کے آج کل کے مخصوص حالات کی وجہ سے، جس میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھکاؤ کسی طرف ہے، کسی طرف نہیں ہے، کسی کو مشکلات ہیں، کسی کو نہیں مشکلات ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ رول نظر آئے گا. اگر ماحول صحیح ہو، ماحول میں فیئرنیس ہو، اور پارٹیز اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، تو پھر الیکٹیبلز کا جو ہے نا رول کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت ماحول ہے، الیکٹیبل پیسے والے پاورفل لوگ وہی ووٹر کو موبلائز کریں گے. عام آدمی کا تو چانس ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ٹکٹ ہی نہیں دے گی. وہ آپ سے یہ پوچھے گی پارٹی، پہلے تو پارٹی کے ٹکٹ کی فیس دینی پڑتی ہے نا، وہ وہاں کا. اچھا پھر پارٹی آپ سے کہیں گے کہ بھائی خرچ کر سکتے ہو، کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، کتنا پیسہ ہے، یعنی وہ اصل لمٹ سے آگے کتنا پیسہ تمہارے پاس ہے کہ تم الیکشن پہ خرچ کر سکو گے. کس کی سپورٹ تمہیں اپنے علاقے میں، فلاں ذمہ دار ہے، فلاں یہ ہے، کس کی تمہیں سپورٹ حاصل ہے. غریب آدمی تو ویسے ہی فوت ہو جائے گا، وہ کر ہی نہیں سکتا. لہذا الیکٹیبلز کا اور اسٹرانگ پارٹیز کا گیم ہے. صافی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نوجوانوں کو موقع دینے کی بات کرتی ہیں. جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں، مریم نواز ہمیں بڑی ایکٹیو نظر آئیں یوتھ کنونشنز کرنے میں، پھر بلاول بھی ینگ قیادت کی بات کرتے ہیں. لیکن جب موقع آتا ہے پارٹی ٹکٹس دینے کا تو الیکٹیبلز کو ترجیح دی جاتی ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیں، ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، اسی کے مصداق سیاسی جماعتیں کہتی تو یہ ضرور ہے.
اور مسلم لیگ نون کو تو بہت دیر سے یہ خیال آیا کہ اس ملک میں نوجوان نامی بھی کوئی طبقہ ہے، گرچہ 60% سے زیادہ آبادی ہماری نوجوانوں پہ مشتمل ہے، خواتین کو بھی انہوں نے بہت کم شمولیت کا موقع دیا تھا جنرل سطح پہ، اب جا کے ان کو یہ تھوڑا سا خیال آیا ہے تو اچھی بات ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی بھی یہی ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ان کے جو پرانے جو ان کے امیدوار ہوتے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے وہی امیدوار یا انہی خاندانوں سے امیدوار سامنے آتے ہیں۔ اور الیکٹیبلز پہ تکیہ کرنے کا جو آپ کا سوال ہے وہ تو باقی جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے اور سننے والے اور دیکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن الیکٹیبل کے کردار کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے پاس جتنی بھی عوامی قوت ہو، جتنی بھی آپ کی پذیرائی ہو، جتنی بھی آپ کی نادیدہ قوتوں کی طرف سے شنوائی کا آپ کو یقین دہانی ہو، اس کے باوجود آپ کو الیکٹیبل کی طرف جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ان کو ایک الیکٹیبل کہنے سے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ یہ ایک پریشر گروپ ہے جو پاکستان کے ہر صوبے میں اور ہر علاقے میں یہ پھیلا ہوا ہے یہ گروپ، اور یہ جب ہوائے اقتدار کی جس طرف چلتی ہے ان ہواؤں کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوال اہم ہے کہ نواز شریف صاحب نے جن پہ ٹپا ہے کہ وہ پنجاب کی لیڈر ہے اور ان کی اہمیت ہمیشہ پنجاب ہی رہی ہے، اور اس وقت بھی غالباً ان کی اہمیت ان کی نظر میں شاید پنجاب کی سب سے زیادہ ہو، لیکن وہ سیدھا لاہور سے نکل کے بلوچستان گئے کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا مریم کہ لاہور جلسے میں انہوں نے عوام کو تو درود و تسبیح پہ لگا دیا تھا، لیکن انہوں نے انٹرنیشنل پاور سینٹرز کو ایک پیغام دیا تھا کہ نارتھ ساؤتھ کو برستہ سنٹرل ایشیا میں لانا، پھر بنگلہ دیش کے ساتھ جو کوریڈور کی بات انہوں نے کی، کشمیر کی باعزت حل کی جو انہوں نے بات کی، پھر چائنا کا زیادہ تذکرہ اس لیے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین تو ان کی مٹھی میں ہے۔ اس وقت ان کا بلوچستان جانا، یہ تاثر دینا ان کا مقصود ہے انہیں کہ جہاں پہ سب سے زیادہ مسئلے ہیں جس صوبے میں، وہاں پہ بھی نواز شریف کو مسئلے نہیں ہے۔ یہ جو ایک لمبی فہرست الیکٹیبل ان کے سامنے جو کڑی ہے، اس میں باپ پارٹی کے بہت زیادہ لوگ شامل ہیں، اور ان کو اچانک جو نواز شریف صاحب پہ پیار آیا ہے وہ حیران کن بات ہے، کیونکہ یہی باپ پارٹی تھی کہ کچھ ہی مدت پہلے نواز شریف کی ایک چلتی ہوئی حکومت کو بلوچستان میں گرایا، اور پھر یہی نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی اکثریت کو سینٹ میں انہوں نے اقلیت میں تبدیل کر دیا۔ تو اب جا کے نواز شریف صاحب سیانے بھی ہو گئے، ایک تو انہوں نے لوکل سیاست کو کنٹرول کرنا تھا، الیکٹیبل کو ساتھ میں لانا تھا، دوسرا عالمی سطح پہ بھی انہوں نے یہ پیغام دینا تھا کہ جہاں پہ سب سے زیادہ ناراضی ہے ریاست سے، سیاست سے، وہاں پہ بھی نواز شریف کی پذیرائی ہے۔ انہوں نے وہاں سے آغاز کیا، اور نواز شریف صاحب سے صرف باپ پارٹی کے لوگ نہیں ملے، ان سے پختونخوا ملے، عوامی پارٹی کے لوگ ملے، ان سے جی یو آئی کے لوگ ملے، ان سے عبد المالک بلوچ کی نیشنل پارٹی والے ملے، ان سے جو ہے قبائلی سردار ملے۔ یہ تمام لوگ شاید مسلم لیگ میں شامل نہ ہو، لیکن یہ انڈیا ہے کہ اگر بلوچستان میں کوئی سیٹ اپ بنتا ہے تو وہ نواز شریف کے ساتھ پارلیمانی سیاست میں ساتھ دیں گے۔ میری کل ہی بات ہو رہی تھی سردار اختر جان مینگل سے، گوچہ وہ اس وقت نواز شریف صاحب سے ناراض ہے، لیکن ان کا بھی اشارہ ایسا ہی تھا کہ وہ صرف ایک فون کال کے منتظر ہے، اگر ان کو کال جائے گی تو جو مینگل گروپ ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ چلی جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو ایک چینی مفکر ہے ایاز صاحب، ان کے بارے میں بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، سن تزو، انہوں نے کہا تھا کہ اچھا جرنیل جنگ جیتنے سے پہلے جو ہے وہ جنگ پہ نکلنے سے پہلے جیت کے جنگ پہ نکلتے ہیں وہ۔ تو نواز شریف صاحب کا جو ایک فلسفہ ہے، تو ان کو شاید انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں اور ان کو یقین دہانی ہے، اس لیے وہ ایک فاتح کی صورت میں انہوں نے بلوچستان سے الیکٹیبل کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا آغاز کیا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پختونخوا میں وہ کہاں جاتے ہیں۔ جس طرح کے دعووں کی آپ بات کریں، ایسے دعوے تو بلاول بھی کر رہے ہیں۔
فیاض صاحب، جنوبی پنجاب محاذ پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اب نون لیگ کی نظریں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کو وہاں الیکٹیبلز کی ضرورت ہے یا پھر الیکٹیبلز کو اب نون لیگ کی ضرورت ہوگی؟ جناب، سارے جھاڑو جو پھیرے جا رہے ہیں وہ اس لاڈلی پارٹی کے لیے ہیں. وجوہات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. فیوریٹ پارٹی، کنگز پارٹی، لندن سے براستہ لندن وہ آ کے یہاں پہ لائے گئے ہیں. یہ جو ہمارے دوست ہیں سلمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب تک سیاسی پارٹیز نہیں مضبوط ہوں گی تو یہ نہیں ہوگا. یہ تو بڑی قربت رکھتے ہیں اس لاڈلی پارٹی سرکاری پارٹی کے ساتھ، اور ضرور کبھی اجلاس میں ہی بیٹھے ہوں گے. اوئے ہوئے جو کلچر ہے اس پارٹی کا مکھن لگانے کا، وہ تو جو آدمی بیٹھا ہو وہی اس کا وہ جو ہے مزہ چکھ سکتا ہے. توبہ توبہ توبہ. یہ اور ہم پنجابیوں کا ایک بڑا خاصہ ہے. ویسے ہم عجیب، مطلب ایک سب سے بڑا پاکستان میں حصہ جو ہے ہم پنجابیوں کا ہے. وی آر دا ڈومیننٹ پاپولیشن وائز، پیسے کے لحاظ سے، کمرشل وغیرہ سے. ہم پنجابیوں کو جو مکھن لگانے کا جو ایک خاصہ آتا ہے وہ مطلب حیران کن ہے. اور کیونکہ یہ پنجاب بیسڈ پارٹی ہے، توبہ. میرے گناہگار کانوں نے جو وہاں پہ تقریریں اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ سنا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اور وہی جو ہیں جب وہ پرائیویٹ میں ہوتے ہیں بات اور ہوتی ہے سامنے. اور لیکن لیڈروں کو اور خاص کر کے اس جماعت کے لیڈروں کو اتنا پسند ہے مکھن لگانا کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی بس کر جاؤ، کافی ہو گئی ہے، یہاں تک ہی رہی ہے. نہیں نہیں نہیں، ان کے کانوں میں وہ جیسے موسیقی نہیں ہوتی، وہ رس گھول رہی ہوتی ہے جب ایسے کی جائے. پارٹی مضبوط کریں. اور یہ اپنے وہ خاندان سے تو نکلتے نہیں ہیں. شہباز شریف بھی جب یہ چیف منسٹر تھے، پنجاب کا ہیڈ کس کو بنانا تھا؟ یہ جو افیئرز چلانے تھے بیٹا بیٹی سے باہر یہ نکل ہی نہیں سکتے. تو پارٹی نے کہاں سے ڈیولپ ہونا ہے؟ پیپلز پارٹی کی وہی بات ہے. تو یہ دو فیملی ڈائنسٹیز ہیں، انہوں نے وہ سیاست کو بھی گھیرا ہوا ہے، سرمائے کو بھی گھیرا ہوا ہے. جو بڑے بڑے اقتدار کے مرکز ہیں ان کی خوشنودی کو بھی انہوں نے مونوپلائز کیا ہوا ہے. تو یہ ہے ہمارے سیاست کا حال. تو اسی میں جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ سیاست کیسے بنے گی، نہیں بنے گی. اور یہاں پہ جب جو آتے ہیں وہ پہلے سیکھتے ہیں کہ بولا کیسے جائے، مکھن کس طریقے سے لگانا ہے، پھر ہی ان کا ایک مقام پارٹی میں بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ موروثی سیاست کی بات کریں، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کا برا حال ہے، کیسے سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی. لیکن سلمان صاحب، ہم الیکٹیبلز کی بات کریں، الیکٹیبلز پر انحصار کرنے والی جماعتوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہم سارے یہاں پر کھل کے بیان کر چکے ہیں کہ الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ویسے تو میں ایک چھوٹی سی وضاحت ضرور کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے طور پہ ان کی سیاست دیکھنے کا موقع ملا ہے. لیکن ابھی ایاز صاحب جو ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے تو وہاں پہ موجود ہو کے سب کچھ دیکھا ہے، سنا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب حمزہ شہباز پنجاب کے چیف منسٹر بنے تھے، اس سے پہلے حمزہ شہباز کے جو شدید ناقد تھے ہمارے کچھ دوست، ان کے الیکشن پہ جب رزلٹ آیا تو ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا وہ تو بن گئے. تو بات یہ کہ دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ پنجابی اپنا وزن ضرور ڈالتے تھے حکمران پارٹی کی طرف، لیکن ایک چینج آئی ہے کہ ہمیں اتنا احساس کمتری میں نہیں رہنا چاہیے. ہم یہاں پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پنجاب کا لیڈر نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز وہ بلوچستان گئے ہیں. بلوچستان ایک سینسٹیو صوبہ تھا. میں بتاتا چلوں کہ اکبر بگٹی صاحب کی شہادت پر یہ نواز شریف تھا جو لندن سے بیٹھ کے اپنی پارٹیز کو متحرر کر رہا تھا کہ بلوچ لیڈر کا غائبانہ نماز جنازہ یہاں پر ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب ایک بڑا رول ادا کر رہا ہے، میں نے اسی لیے حوالہ دیا کہ 2013 کے الیکشن میں بھی نواز شریف تھا جس نے کہا تھا کہ وہاں پر ہم نے قوم پرستوں کو ترجیح دینی ہے، اور نون لیگ کے ساتھ اختلافات تھے ان کے، لیکن انہوں نے ثناء اللہ ظاہری کی بجائے ڈاکٹر مالک کو ترجیح دیا ہے. دیکھیں، بات یہ کہ جو لوگ جہاں پر موجود ہیں ان کی ایک اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے. اگر بلوچستان کا صوبہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حدود رقبے کے حوالے سے تو بڑا صوبہ ہے، آبادی کے حوالے سے وہ چھوٹا ہے، لیکن اس کی معاشی حوالے سے اہمیت اور حیثیت بہت زیادہ ہے. سی پیک کے حوالے سے، گوادر کی بندرگاہ کے حوالے سے،
اور سب سے خطرناک بات جو یہ ہے وہاں پر ایک احساس محرومی ہے. اگر نواز شریف وہاں جا کے یہ کہتا ہے کہ میں نے گوادر اور کوئٹہ کے لیے اتنے 100 کلومیٹر سڑک بنائی تھی اور میں خود وہاں پر جا چکا ہوں کہ یہ لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے. اور اصل چیز ہے دیکھیں میدان لگنا ہے پنجاب میں, اور وہ جو میں تو حیران ہوں آج سن کے کہ جی ہواؤں کا رخ صرف اس پارٹی کی طرف ہے. میں تو ہوں جرنلسٹ, ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ جی ہواؤں کا رخ اس حد تک ان کی طرف ہے. بات ہے کہ ہمیں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا زمینی حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے. میں ہمیشہ سے یہاں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ 2018 میں اس وقت کی نون لیگ بھی گرفت میں تھی, ان کا لیڈر نااہل ہو چکا تھا, لیکن انہوں نے تگڑا الیکشن لڑا تھا. تو آج اگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے, وہ لوگ اس حد تک پسپائی اختیار کیوں کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بات میرے خیال میں بطور جرنلسٹ آنے والے انتخابات کی ساکھ جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی, اور انتخابات کی ساکھ تبھی بنے گی جب دنیا کو اس پہ یقین آئے گا. اس وقت تک کی جو صورتحال ہے, لیڈ تو پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے, لیکن کیا پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنا رول ادا کر سکیں گی, یہ دیکھنا پڑے گا. یہ دیکھنا باقی ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب, کہا جا رہا ہے کہ عوام میں بڑا شعور آ گیا ہے, اب عوام اپنے ووٹ کا حق بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے. بات ہم الیکٹیبلز کی کر رہے ہیں, کیا عوام کی ترجیح بھی الیکٹیبلز ہوں گے؟ دیکھیے یہ تو صورتحال جو ہم بہت سی باتیں ہم کلیشیز کے طور پہ کرتے رہتے ہیں, لیکن جب تک فیکچول انفارمیشن ہمارے پاس نہ ہو ہم پرانی سٹیٹمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں کبھی یہی کہا جاتا ہے کہ نوجوان کی طرف توجہ دے رہی ہیں پارٹیاں. نوجوان پہ جو پہلی توجہ دی گئی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی ہے, اور اس سے پہلے لفٹ کون کراتا تھا نوجوانوں کو. اب جو دوسری پارٹیاں دے رہی ہیں وہ اس امپیکٹ کو نیوٹرلائز کرنا چاہتی ہیں کہ وہ اب بھی یہ امپریشن یہی ہے کہ نوجوان زیادہ اس طرف ہے, تو وہ اس طرف سے اس طرف لانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن پرابلم تو یہی ہے نا کہ یا تو لیڈر کا اتنا پرفاؤنڈ امپیکٹ ہو جس طرح 70 میں بھٹو کا تھا کہ نان اینٹیٹیز بھی الیکٹ ہو گئے تھے, تو اگر تو یہ صورتحال ہو پھر تو آپ ینگ لوگوں کو دیں گے اپنی ٹکٹ, ورنہ آپ ان کو ٹکٹ دیں گے جس میں کامیابی ہو. دیکھیے ہماری پارٹیاں کوئی نظریاتی پارٹیاں نہیں ہیں, ہماری پارٹیاں ہیں دو کام کے لیے, اقتدار کا حصول اور اپنے مخالف کو میدان سے خارج کرنا. دو مقصد ہیں, اس کے لیے کوئی بھی طریقہ ہو, کمپرومائز کرنا پڑے کمپرومائز کریں گے, سٹینڈ لینا ہو سٹینڈ لے لیں گے, اور جو بات کہنی ہو وہ کریں گے. لیکن اصل جو جج کرنا ہوتا ہے وہ اس سے نہیں کہ آپ بات کرتے ہیں. اگر آپ بلوچستان گئے ہیں, بلوچستان میں آپ نے بڑی باتیں کی, ہم یہ کیا ہم نے وہ کیا, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایکچولی کیا ہوا, یہ دیکھنا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں فلاں کو چانس دیا فلاں کو نہیں چانس دیا, تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بلوچستان کے فیصلے بلوچستان کے باہر کے لوگ کرتے ہیں, کہ کون چیف منسٹر ہوگا فیصلہ کوئی اور کرے گا, بلوچستان والے نہیں کریں گے. دیکھیے آپ نے اگر فیکٹ دیکھنے ہیں نا, تو آپ یہ دیکھیے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کی ایلوکیشن بلوچستان میں کیا ہوئی ہے اور وہ کتنا خرچ ہوا ہے, کس طرح خرچ ہوا ہے. وہاں سے فیکچول انفارمیشن چاہیے آپ کو, اور بینیفٹ کرنے والے کون ہیں یہ بھی آپ دیکھیے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بہت سے گریونسز بلوچستان میں آ رہے ہیں وہ سب پارٹیوں کے متعلق ہیں, اور سب پارٹیوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن اس کا عوام کو کتنا فائدہ پہنچا ہے وہ اسی کو پتہ ہے جس نے بلوچستان میں یا ٹائم گزارا ہے, یا بلوچستان کا اسے اندازہ ہے کہ پاپولیشن کا سپریڈ کیا ہے, ٹیریٹری کا سپریڈ کیا ہے. اور یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جو نیا فریم ورک وہاں آ رہا ہے سی پیک کے حوالے سے, اس کے مین بینیفیشریز کون ہوں گے. یہ ہیں وہ ایشوز. جب تک آپ ان ہارڈ اینڈ فاسٹ ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے. باقی الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملا لیں, ٹھیک ہے, الیکٹیبل کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کو الیکٹیبل کی ضرورت ہے, تو اس طرح آپ اپنا کام تو چلا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے نا کہ سب سے پہلے نون لیگ نے دیگر صوبوں کا رخ کیوں کیا, پنجاب پر اتنا فوکس کیوں نہیں کیا گیا. اس کا جواب دیتے ہوئے بلاول نے کہا صافی صاحب کہ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر مشکلات ہیں, انہیں زیادہ توجہ لاہور پر دینی چاہیے تھی, اس لیے اپنی زیادہ نشستیں بنانے کے لیے دیگر صوبوں سے وہ دیگر صوبوں کا رخ کر رہے ہیں. کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے بلاول کی؟ دیکھیں بلاول صاحب اپنے طور پہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن نواز شریف نے بلوچستان کی جانب رخ کیوں کیا یہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی.
ابھی کچھ ہی مدت پہلے ایک سروے جس پہ تذکرہ ہوا تھا، جو بہت حلقوں نے اس کو مذاق خیز قرار دیا تھا کہ یعنی مسلم لیگ نون بلوچستان سے 4 سے 6 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب کے یہ حالیہ دورہ کوئٹہ کے بعد تو وہ بات اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت نظر ہمیں آتی ہے کہ یہ تو پاسبلٹی بن سکتی ہے جو سروے میں کہا گیا تھا۔ تو یہ جو بلاول بھٹو صاحب کے اس قسم کے بیانات ہیں وہ اس بات کی غمازی ہے کہ انہیں بھی جس طرح ہم سینس کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا خود ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے یا ان کی مقبولیت بڑھانے کا کوئی جو ہے نادیدہ قوت ہے اس میں مصروف ہے، ان کی جو ہے پاپولیرٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ ان کو ایکسیپٹ کرنے کا جو ایک عمل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ بلاول بھٹو صاحب جو کہتے ہیں ان کی اپنی جو ہے اس میں ڈر اور خوف اس میں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت بہت طریقے سے چل رہی ہے۔ میں نے آپ کو جس طرح لاہور جلسے میں ان کے خطاب کا آپ کو ایک حوالہ دیا، اس کے بعد ان کے جس طریقے سے انہوں نے مسلم لیگ نون سے ہاتھ ایم کیو ایم سے ہاتھ ملایا، اس کے بعد جو باپ پارٹی کے سب سے بڑے تھے وہ لوگ سارے شمولیت کے لیے تیار ہیں مسلم لیگ نون میں، اور جو باقی قوم پرست جماعتیں ہیں وہاں پہ مذہبی ووٹ بینک رکھنے والی جو جماعتیں ہیں، جو وہاں کی بلوچستان کے حقوق کے لیے لڑنے والی قوتیں ہیں، سب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ چلنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ تو جو ریاست کے لیے درد سر بنا ہوا ایک صوبہ تھا، اس میں اگر نواز شریف صاحب سیاست کو ایک جانب ہم رکھ لیتے ہیں اور آنے والے انتخابات کے نتائج کو بھی ہم اس وقت نہیں ڈسکس کرتے، لیکن اگر نواز شریف صاحب یہ کام کر لے کہ بلوچستان میں جو قومی یگانگت یا وہاں پہ جو ریاست سے متنفر ہونے کا ایک تاثر تھا، اگر اس میں وہ کمی لانے میں کامیاب ہوئے تو بے شک وہاں سے جیتے یا ہارے اس کا زیادہ فرق نہیں ہوگا، لیکن یہ ریاست کے لیے اور قوم کے لیے ایک اچھی بات ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کے بعد بلاول بھٹو کی بات کرنے ہیں۔ وہ اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں، کے پی کے دورے پر ہیں آج مردان میں، انہوں نے بھرپور جلسہ کیا اور ہدف تنقید نون لیگ کو یہ رکھا ہے۔ وہ کس بنیاد پر اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں، اس پر بات کروں گی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلاول بھٹو زرداری آج کل پرانی سیاست اور پرانے سیاستدانوں سے بیزار دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اب انہیں گھر بٹھانا پڑے گا، اور انہوں نے عوام سے التجا کیا ہے کہ کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے کہ انہیں ایک موقع دے دیا جائے، اور ہر جلسے میں پیپلز پارٹی کی جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایاز صاحب، کس بنیاد پر بلاول یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ دونوں پارٹیاں تو یہ سمجھ رہی ہیں نا کہ ہم ہی میدان میں ہوں گے، ایک اس طرف ہوگی گورنمنٹ میں ہوگی تو ہم ہی اپوزیشن میں ہوں گے، یا سندھ میں ہم ہوں گے۔ انہوں نے وہ تیسری پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، اس کو تو بالکل کیلکولیشن سے خارج کیا ہوا ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ نوجوان آئیں اور یہ آئیں، پہلے سندھ سے شروع کر لینا، وہاں دیکھیں کتنے پرانے لوگ ہیں، اور سپورٹ بیس جو ہے پیپلز پارٹی کی وہی ہے۔ ابھی جب وہ گئے تھے شکارپور اور سکھر، جو مہر فیملی ہے جو ہر اہمیت رکھتی ہے ہر گورنمنٹ میں، ہر الیکشن میں، تو اس کو وہاں کیوں لیا؟ تو یہ بس کرنے کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ لیکن وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر ایک طرف نواز شریف ہے، ان کا وہ ہے ٹارگٹ، تو اپنے آپ کو وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ لیکن اس آنے والی الیکشن میں میرا خیال ہے سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی اپنی انٹری ڈال سکے گی یا نہیں، خاطر خواہ طریقے میں ڈال سکے گی یا نہیں۔ جو سیاسی ماحول ہے وہ ہم جانتے ہیں، جو قدغنے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کر سکے گی یا نہیں؟ یہاں پہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ اپنی اپنا پریزنس کیوں نہیں فیل کرا رہی، اس کا آبویس آنسر ہے کہ سارا کچھ جو ہے انہیں دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ان نامساعد حالات میں بھی جب ان کے سرکردہ جو لیڈر ہیں بہت سارے چھپے ہوئے ہیں، بہت ساروں پہ مقدمات ہیں، جو ایک نون فیسز ہیں ان کے،
کیا وہ سامنے آ سکیں گے یا نہیں, اور اگر وہ نہیں آ سکتے تو سیکنڈ ٹیئر پہ پیچھے جو ہے وہ کچھ کر سکیں گے. سب سے امپورٹنٹ میرے خیال ہے اس الیکشن میں آپ کہہ رہے اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح سے الیکشن میں حصہ لے پائے گی. سلمان صاحب ہم بات کریں بلاول بھٹو زرداری کی, دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں, لیکن اگر معاملہ سندھ سے ہی شروع ہو جائے نوجوان قیادت کا تو زیادہ بہتر ہوگا. وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے ان کی, کتنی حقیقت پسندانہ ہے؟ وہ ایک صوفیانہ شعر ہے کہ کوے حسین فقیر سائیں دا کہ تخت نہیں ملدے منگیا, کہ تخت کے لیے آپ کو اپنی اہلیت ثابت کرنی پڑتی ہے, اور پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ایوان کے اندر ہونا ہے اور اکثریت پہ ہونا ہے. اور آپ نے جو بات کہی کہ سندھ کے اندر سے آغاز کریں, وہ سندھ بھی چھوڑ دیں. وہ بھی ایاز صاحب نے درست نشاندہی کی ہے کہ جی مہر برادران بھی ساتھ گئے, شرازی بھی ساتھ گئے, غوث بخش مہر بھی گئے, یہ پرانے الیکٹیبلز ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی ترجیح بھی وہی ہے. اور بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری کے کرنے کا کام یہ ہے کہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ نوجوانوں کی اہمیت اور حیثیت کو بروئے کار لاتے ہوئے پہلے وہ اپنی پارٹی کے اندر جس کے وہ چیئرمین ہیں وہاں پر نوجوانوں کو اہمیت دیں. ہوتا کیا ہے دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے جب کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا تھا, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ خان صاحب ہمارے آفس میں آئے تھے, شکریہ ادا کرنے کے, دنیا نے بڑی اچھی کوریج کی. میں نے ان سے پوچھا کہ نوجوانوں کو آپ اہمیت اور حیثیت دیں گے, پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ پارٹی کیسے آئی مسجد اقتدار پہ, وہی موقع پرست, وہی مفاد پرست, وہی اپرچونسٹ سارے. تو بات یہ کہ یہ نوجوانوں کی, میں کہتا ہوں کہ یہ سیاست جو ہے صرف سیاسی گھرانوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے. پاکستان کا نوجوان بڑا ہی ذہین ہے, بڑی تگ و دو کا حامل ہے. تو بات یہ کہ آپ نوجوانوں پہ نثار کریں گے تو پھر شب خون نہیں مارا جا سکے گا. پولیٹیکل پارٹیز کا آپ حصہ بنائیں. دیکھیں مریم نواز نکلی تھی نا, جب مسلم لیگ دبک کے بیٹھی ہوئی تھی تو مریم نواز باہر نکلی تھی. تو بات یہ کہ نوجوان کبھی لیڈرشپ کو اور سیاسی جماعتوں کو مایوس نہیں کرتے. بلاول بھٹو زرداری وزارت عظمیٰ چھوڑے, پہلے اپنی پارٹی کے اندر نوجوانوں کو. ٹھیک ہے, تو بلاول کے خیالات کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا کیا خیال ہے یہ جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بلاول بڑی باتیں کر رہے ہیں آج کل, ان خیالات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا, جب وہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو اصل میں وہ اپنی بات کر رہے ہیں. ان میں اس پارٹی میں نوجوان تو ایک ہی ہے نا, وہ بلاول ہے, تو اسے نوجوان اعلیٰ قرار دے دیا جائے. اور جہاں تک تعلق ہے پارٹی کا, اس کا بھی بیہیویئر وہی ہے جو دوسری پارٹیوں کا ہے. وہ بھی سندھ میں انفلوئنشل الیکٹیبل لوگ کو ساتھ ملایا جا رہا ہے, ملایا جائے گا. جیسا میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ الیکٹیبل کی اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ الیکٹیبل ایک پارٹی کو, پارٹیاں ہماری ان کی اپنی مشین تو ہوتی نہیں, پارٹیاں انڈیویجولز ہیں. اچھا, الیکٹیبل کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جس سے وہ ووٹرز کو آگے پیچھے کرتا ہے. اور الیکٹیبل جو ہے وہ پیسہ بھی ہوتا ہے اس کے پاس, اس نے پیسہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے. پارٹی کے پاس تو پیسہ, پارٹی تو پیسہ نہیں دیتی نا کینڈیڈیٹس کو, تو کینڈیڈیٹ سے لیتی ہے پیسہ سیٹیں دینے کے لیے. تو اس کی ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ پارٹی جو بلاول یہ بار بار کہہ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. کیا وہ وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی پہ اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک صوبے کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے, اور صوبے میں بھی وہ رورل سندھ کی, اربن میں اس کی سٹینڈنگ کمزور ہے. تو اس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ نہیں, ہم جو ہے نیشن وائڈ پارٹی ہیں اور ہم الیکشن جیتیں گے. کیونکہ یہ بات کہنا کہ ہم الیکشن جیتیں گے ایک کانفیڈنس کا اظہار ہے, اس سے آپ اپنے ورکرز کو کانفیڈنس دیتے ہیں, یہ امید دیتے ہیں کہ یہ پارٹی سندھ کے اندر نہ صرف سندھ میں بہتر پرفارم کرے گی بلکہ پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں بھی یہ کام کرے گی. ٹھیک ہے, ابھی تو کے پی کے دورے پر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. سب کے پی میں کتنی پذیرائی مل رہی ہے بلاول کو؟ مریم, کے پی میں جو پیپلز پارٹی کے اپنا ایک روایتی ان کے کچھ حلقے ہیں جہاں پہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ ملتی ہے. ملاکنڈ ڈویژن ہے, کچھ جو میدانی علاقے ہے, جو سینٹرل پختونخوا ہے. لیکن جب سے حیات شیرپا اور پھر اس کے بعد آفتاب شیرپا اور پھر کسی حد تک خواجہ محمد خان ہوتی نے جو پیپلز پارٹی کی قیادت پختونخوا میں جب تک ان کے ہاتھ میں تھی,
تو یہ پارٹی وہاں پہ اچھی خاصی ان کا ووٹ بینک تھا. اب بلاول صاحب تو کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ مختلف پاکٹس بن چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کو جگہ بنانے میں انتہائی دشواری ہے. ایک تو صوبے میں ان کے پاس کوئی خاص الیکٹیبلز نہیں ہے. پرویز خٹک آپ جانتی ہے کہ پہلے پی ٹی آئی میں اور اپنا گروپ بنا چکے ہیں. اس وقت سب سے بڑا ووٹ بینک بدستور پی ٹی آئی کا ہے. گوچے پرویز خٹک کے رستے الگ کرنے کے بعد وہاں وہ ووٹ بینک بھی تقسیم ہو چکا ہے, لیکن اب آنے والے وقت بتائے گا کہ اگر دوسرے درجے کی قیادت کو پی ٹی آئی کی ان کو اجازت ملتی ہے الیکشن میں تو کیا نتائج سامنے آتے ہیں. لیکن اصل قوتیں وہاں پہ بدستور رہیں گی. جو قوم پرست جماعتیں ہیں, عوامی نیشنل پارٹی, جمعیت علماء اسلام کا ووٹ بینک ہے جنوبی پختونخوا میں, اور شمال اور ملاکنڈ ایجنسی میں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک کوشش کر رہی ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں کوئی اسپیس بن جائے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.